सामाइन हजरात, ये प्रोग्राम आप मेरा हुसैनी नेटवर्क की जानिब से समाअत कर रहे हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए मेरा हुसैनी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। हाफिज़ व क़ारी शकील अहमद साहब क़िबला, जिनसे हमारा आप भरपूर खिताब समाअत कर रहे थे, मुझसे बेशतर शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत कैसर इमाम असलमी साहब क़िबला, हज़रत गुलरेज़ बरकाती साहब क़िबला, नक़ीब सदाबहार हज़रत चंचल मकसूदपुरी, दिगर उलमा इकराम का एक नूरानी काफ़िला हमारा आप अपनी माथों की निगाहों से समाअत कर रहे हैं, देख रहे हैं। जनाब मौलवी राहत साहब की अहलिया इस दुनिया से रुखसत हो गई। इस दुनिया से हमारे और आपके दरमियान से चली गई। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हमारा आप दुआ करते हैं, मौला ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में करवट करवट सुकून अता फरमाए, कहिए आमीन। शायर कहता है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। ये ऐसे वैसों का शायर नहीं, बल्कि जिस वक्त में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उन्होंने जब उनको फांसी का हुक्म हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। क़ारी साहब, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूले पाक का दीने हसन रह जाएगा। और कहते हैं, हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफ़ीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुले उड़ जाएगी सूना चमन रह जाएगा। मोहतरम हजरात, आज हर इंसान को दुनिया से जाना है और इंसान को मौत का मज़ा चखना है। रब का अटल फैसला है। रब फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, हर जी रूह को मरना है, और दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब हम कब्रिस्तान के करीब जाते हैं, जब हम कब्रिस्तान से गुज़रते हैं, तो हुक्म है कि कब्र वालों को सलाम किया करो। आप सलाम करते हैं? इतनी बुरी स्थिति है हमारे अतराफ़ में, माज़ल्लाह के लोग उसी के अंदर हजरत अड्डाबाजी बनाए हुए हैं, मैंने देखा है। ये कमी किसकी है? ये हमारी कमियां हैं। लोग ताशबाजी और वहाँ लोग बैठे रहते हैं और गप्पे मारते हैं। बताया जाता है कि जब कब्रिस्तान से गुजरो तो अपने खेशो अकारीब को सलाम किया करो। कहा कि क्या मुर्दे सुना करते हैं? क्या मुर्दे सुनते हैं? मेरे सरकार फरमाते हैं कि अदना से अदना बंदा जो मेरी उम्मती का है, वो तमाम बंदे अपने चाहने वालों की आवाज़ों को सुनता है, उसके चलने की आहटों को समाअत करता है। जब उम्मती का ये आलम है तो मुस्तफ़ा के इल्म का आलम क्या होगा? जब उम्मती का ये आलम है कि एक गुनहगार उम्मती कब्र में जाता है तो उसके दर्जे इतने बुलंद हो जाते हैं कि जब दुनिया में था तो कोई इज्जत ना थी, जब कब्र में गया है तो सबसे पहले अगर किसी का दीदार होना है तो वो कायनात के रहमतुल लिल आलमीन का दीदार होना है। आज दुनिया में लोग कहते हैं कि हजरत कि मेरे चाहने वाले बहुत से हैं, मेरे मानने वाले बहुत से हैं। मैं एक दुनियावी एक वाकया बयान करता हूँ, आज आपको नजर आ जाएगा। दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आप कहेंगे कैसी बात करते हैं? मेरे चाहने वाले मेरे भाई है, मेरे चाहने वाले मेरे खेशो अकारीब है, मेरे चाहने वाले मेरे दोस्त है, सब दुनिया में मेरे चाहने वाले हैं। मैं कहता हूँ, सुनो सुनो, दुनिया में है मगर आखिरत में अगर कोई किसी के साथ जाएगा तो वो
اگر سچی اور پکی ہے، اس کے ساتھ اگر جانے والی ہے تو وہ فقط اس کے اعمال ہے، جو اس کے ساتھ جانے والے ہیں وہ اس کا وہی اعمال ہے جو نماز کی شکل میں نظر آئے گا، جو روزے کی شکل میں نظر آئے گا، جو زکوٰۃ کی شکل میں نظر آنے والے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ کہیں گے کیسے کہہ دیا کہ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، ایک بادشاہ وقت گزرا ہے، ایک اللہ کے ولی ہے۔ ارے غوث اعظم کا زمانہ دیکھو، غوث اعظم نے 40 سال جنگلوں میں عبادت کی ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے۔ ایسے ہی اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں، ایک اللہ کے ولی ہے، جنگلوں میں عبادت کر رہے ہیں، جنگل میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کیا دیکھنا ہوا؟ بادشاہ کا بیٹا ہے، گھوڑے پہ سوار ہو کر آیا ہے، جس کا باپ بادشاہ ہو جاتا ہے، جس کا باپ تخت و تاج کا مالک ہو جاتا ہے، اس کے بیٹے کی شان بھی الگ نظر آتی ہے۔ بیٹا بادشاہ کا بیٹا ہے، گھوڑے پہ سوار ہو کر جا رہا تھا، تفریح کے لیے نکلا ہے، کیسے ہی تفریح کے لیے جانا ہوا ہے، گھومنے کے لیے جانا ہوا ہے، جنگلوں کی طرف چل پڑا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ جنگل میں ایک بابا ہے جو سر سجدے میں ہے، جو اللہ کی حمد و کبریائی بیان کر رہا ہے۔ اس لڑکے نے کہا، اے اللہ کے ولی، اے بابا کیا کر رہے ہو جنگل میں؟ کہا کہ بیٹا دیکھتے نہیں، رب کی عبادت کر رہا ہوں، رب کی حمد و کبریائی بیان کر رہا ہوں۔ کہا اے اللہ کے ولی، اے فقیر بابا سنو سنو، آپ کو معلوم نہیں، میرے گھر چلو، میں تجھے ایک مکان دوں گا جس میں اللہ کی عبادت کرنا، جس میں اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ کے ولی نے کہا سنو سنو بیٹا، میرے پاس بھی ماں باپ ہے، میرے پاس بھی خیش و اقارب ہے، میرے پاس بھی بال بچے ہیں، مگر سنو سنو، میں تیرے محل پہ جانے کا محتاج نہیں ہوں۔ کہا کیا بات کرتے ہیں؟ کہا بیٹا سنو، جو مزہ اس جنگل میں ملتا ہے رب کی عبادت کرنے میں، وہ تمہارے محل میں نہیں ملے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ویسے ہی اللہ کے ولی نے کہا ہے، کہا کہ بیٹا سنو سنو، تم چلے جاؤ، مجھے ڈسٹرب نہ کرو، مجھے تکلیف نہ دو۔ کہا بادشاہ کا بیٹا تھا، کہا اے اللہ کے ولی، لگتا ہے دنیا میں آپ کا کوئی نہیں ہے۔ کہا بیٹا سنو، دنیا میں کسی کا کوئی نہیں ہے۔ بادشاہ کا بیٹا کھڑا ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے ولی، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، دنیا میں کوئی کسی کا ماننے والا نہیں ہے؟ کہا کیسے کہہ دیا ہے؟ کہا کہ سنو، دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ کہا بیٹا میں نے صحیح کہا ہے، میرے پاس بھی بیوی ہے، میرے پاس بھی اولادیں ہیں، میرے پاس بھی خیش و اقارب ہے، مگر سب دنیا میں دکھاوا ہے، سب دنیا میں دھوکہ ہے۔ کہا کہ کیا بات کرتے ہیں؟ میرے پاس ماں بھی ہے، میرا باپ بادشاہ ہے، میں اپنی بادشاہیت کا اگر میرا باپ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا تنہا مالک میں بنوں گا۔ میرے پاس میری بیوی بھی ہے، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے؟ اللہ والوں کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ رب العالمین کا فرمان بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ کے ولی نے کہا بیٹا سنو، میں نے کہہ دیا ہے دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ ویسے ہی کہنا ہوا ہے، بادشاہ کا بیٹا کہتا ہے حضور والا آپ نے کیسے کہہ دیا؟ میرے پاس تمام لوگ ہیں۔ کہا کہ سنو بیٹا، تمہیں دیکھنا چاہتے ہو یا سننا ہی چاہتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے ولی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے؟ کہا کہ بیٹا سنو سنو، یہ حقیقی بات ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ کہا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کہا بیٹا سنو سنو، جب قبرستان کے قریب جاتے ہو تو قبرستان والوں کو کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، قبرستان والوں کو سلام کرتے ہیں۔ کہا بیٹا کیا مردہ سنتا ہے؟ کہا حضور ہاں سنتا ہے۔ کہا کہ سنو سنو، تمہیں بھی میں دکھا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ ایسے ہی کہنا ہوا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے کہا بیٹا اب دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، اسے دکھانے کے لیے تجھے موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ کہا کہ کیسی بات کرتے ہیں؟ میں ابھی جینے کے لیے آیا ہوں، میری تمنا ہے میں اپنے باپ کی حکومت کو آگے بڑھاؤں، میں اپنے باپ کی حکومت کو آگے لے جاؤں۔ ایسے ہی کہنا ہوا ہے۔ اللہ کے ولی کو اس بادشاہ کا بیٹا کہتا ہے لگتا ہے بابا آپ کا دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ ایسے ہی کہنا ہوا ہے۔ اللہ کے ولی نے کہا بیٹا سنو سنو، میں نے کہا ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، میں تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ کہا کیسے دکھائیں گے؟ کہا کہ سنو سنو، آج رات میں تم گھر جاؤ گے، تمہارے جسم سے روح پرواز ہو جائے گی، جسم سے روح نکل جائے گی۔
اللہ کے ولی نے کہا ہے جوانی کا عالم ہے، کہا بابا ایسے ہی کچھ چرا رہے ہیں، ایسے ہی کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے کہنے سے میری موت تھوڑی ہو جائے گی۔ گھر پہنچا ہے، باپ نے بیٹے کی آمد پر لوگوں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے گاؤں کے ماننے والوں کو سونے چاندی لٹائے ہیں کہ میرا بیٹا آ گیا ہے۔ جیسے ہی لٹانا ہوا ہے، اس رات کا کچھ حصہ گزرا ہے، جیسے ہی گزرنا ہوا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اسی رات کے چند حصے میں جی بابا جو اللہ کے ولی نے کہا تھا، جو جملہ بیان کیا تھا کہ بیٹا سنو سنو میں تمہیں دکھا دوں گا، اب رات میں جاؤ گے تمہارا انتقال ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی وہ بادشاہ وقت کا بیٹا گھر پہنچا ہے، جیسے ہی رات کا کچھ حصہ گزرا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اس کے جسم سے روح پرواز ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جسم سے روح پرواز ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی کہنا ہوا کہا دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ آج ہم بیٹوں کے لیے مرتے ہیں، آج ہم اپنوں کے لیے مرتے ہیں۔ ایک استاد جی کھڑے ہوئے کہا کہ بیٹا نماز کون لوگ نہیں پڑھتے ہیں؟ حضور والا نماز کن لوگوں پر نماز نہیں ہے؟ ایک کھڑا ہوا شاگرد کہا حضور جو لوگ دنیا سے نیست و نابود ہو گئے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرے شاگرد کھڑا ہوا کہا حضور وہ نماز نہیں پڑھتا جو مومن نہیں ہے۔ تیسرا کھڑا ہوا کہا حضور وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں جن کو نماز نہیں آتی۔ اب ہم سمجھے ہمارا شمار کس میں ہوتا ہے؟ آج ہماری مساجدیں ویران ہے، آج ہماری مساجدوں میں نماز پڑھنے والوں نظر نہیں آتے ہیں۔ جب ہم رب کے گھر سے پھر جائیں گے تو نہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ قبر میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ رب کا اٹل فیصلہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے میرے بندو سنو سنو، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیا کرتی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جیسے ہی اللہ کے ولی نے کہا ہے وہ جملہ مکمل ہو گیا ہے، کہا رات کا سناٹا ہوا ہے، جسم سے روح پرواز ہوئی ہے، محل میں شور مچ گیا کہ بادشاہ کا بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ ان کے چاہنے والے بھی رو رہے ہیں، ان کی ماں بھی رو رہی ہے، اس کی بیوی بھی رو رہی ہے، بادشاہ بھی رو رہا ہے۔ کہا بیٹا میں نے کہا تھا دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، ایسے ہی کہنا ہوا ہے۔ اللہ کے ولی آئے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ بادشاہ وقت کا جو بیٹا ہے دنیا سے فوت ہو گیا ہے۔ اللہ کے ولی آئے ہیں، ہاتھ میں ایک گلاس ہے، اس گلاس میں وہ پانی موجود ہے، ہاتھ کو آگے بڑھایا ہے، کچھ گاؤں میں پہنچے ہیں، کہا کہ گاؤں والوں سے اے گاؤں والوں کیا ہوا، کیسی آوازیں آ رہی ہے؟ کہا بابا آپ کو معلوم نہیں بادشاہ کے پاس ایک ہی بیٹا تھا جو دنیا سے فوت ہو گیا، جو دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے غم میں ہم لوگ رو رہے ہیں۔ کہا کہ سنو سنو تمہاری کیا تمنا ہے، تمہاری کیا آرزو ہے، کیا خواہش ہے؟ کہا بادشاہ کے چاہنے والوں نے حضور والا ہماری تمنا یہ ہے کہ ہماری روح اللہ تبارک و تعالی نکال دے اور اس کے بیٹے کو زندگی عطا کر دے۔ اللہ کے ولی نے کہا تھا بیٹا دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ کہا جیسے ہی کہنا ہوا ہے اللہ کے ولی نے کہا کہ سنو سنو یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ گلاس ہے۔ کہا اس میں کیا ہے؟ کہا بابا ہم نہیں جانتے۔ کہا کہ سنو اس میں یہ پانی ہے کہ اگر تم لوگوں پر چھڑک دوں گا، تم لوگوں پر چھیٹ دوں گا تو تم لوگوں کی روح قبض ہو جائے گی اور بادشاہ کا بیٹا مر جائے گا، بادشاہ کا بیٹا زندہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی کہنا ہوا ہے۔ تمام چاہنے والوں نے کہا بابا کیسی بات کرتے ہیں، ارے ہم اس سے تھوڑی محبت کرتے ہیں، ہم تو اس کے مال سے محبت کر رہے تھے۔ کہا کہ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ اب یہاں سے اللہ کے ولی چلے ہیں، بادشاہ کے محل میں پہنچے ہیں۔ جیسے ہی پہنچنا ہوا ہے بادشاہ وقت نے کہا بیٹا میں نے کہا تھا دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، لوگ پیسوں سے محبت کرتے ہیں، لوگ مال و زر سے محبت کرتے ہیں، تیرے چاہنے والوں نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا، تیرے چاہنے والوں نے تیرا ساتھ چھوڑ دیا۔ باپ کے پاس پہنچا ہے، کہا بادشاہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا حضور معلوم نہیں اب میرا بیٹا چلا گیا ہے، میرے بعد میری سلطنت کو یہی چلاتا، میرے بعد میری سلطنت کو یہی بڑھاتا، میرے پاس ایک ہی بیٹا تھا جو دنیا سے نیست و نابود ہو گیا ہے۔ ایسے ہی کہنا ہوا ہے۔ اللہ کے ولی نے قدم کو پکڑا ہے، کہا کہ چلانے کی بات نہیں ہے، اس کا حل بھی میرے پاس ہے۔ کہا کیا حل ہے؟ کہا کہ سنو سنو تیری تمنا کیا ہے؟ کہا میری تمنا یہ ہے کہ میری روح جسم سے پرواز ہو جائے اور اللہ
तबारक व तआला मेरी रूह के एवज मेरे बेटों को जिंदगी, मेरे बेटे की जिंदगी अता कर दे। ऐसे ही कहना हुआ है। कहा कि ये क्या है? कहा ये गिलास है। कहा इसमें क्या है? कहा बाबा नहीं जानता। कहा कि सुनो, इसमें वो पानी है, अगर तुम पियोगे तो तुम मर जाओगे, तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। बाप भी वहां नजर आने लगा है। बाप ने कहा ए अल्लाह के वली, ए फकीर, ए बाबा, मैं इससे थोड़ी मोहब्बत करता था, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ ताकि आवाम जान जाए कि बेटे के गम में बाप भी शामिल है। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, यहाँ आवाम भी छोड़ी, बाप भी छोड़ दिया। अब पहुंचा माँ के पास और माँ की ममता का आलम मत पूछो। कहा माँ के पास जैसे ही अल्लाह के वली पहुंचे हैं, कहा कि बेटी कैसा रोना धोना, क्यों चिल्ला रही हो, क्यों आहो फगा कर रही हो? कहा कि हुजूरे वाला आपको मालूम नहीं, मेरा बेटा था, मेरा एक ही सुकून था, जो मेरे जिगर का टुकड़ा था, जो मेरे दिलों का सुरूर था, जो मेरे दिलों की धड़कन था, वो दुनिया से निस्तो नाबूद हो गया, इसका विसाल हो गया है। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे बेटे को जिंदगी अता कर देता और मैं उसके एवज में मेरी रूह कब्ज कर लेता। अल्लाह के वली ने उस माँ के भी दामन को पकड़ लिया है, जिसकी ममता के बारे में रब ने फरमाया कि अल्लाह मेरे बंदो सुनो सुनो, माँ वो पाक पवित्र है। इसके बारे में कुरान ने कहा तक न कहो। वो माँ ने कहा कहा कि बाबा मेरा जो सुकून था दुनिया से चला गया, मेरे बादशाहियत को मेरा बेटा आगे ले जाता, मेरा वंश भी कोई नहीं है। ऐसे ही कहना हुआ है। उस माँ के दामन को अल्लाह के वली ने कहा कि बेटी सुनो सुनो, ये क्या है? कहा कि इसमें क्या है? कहा कि ये गिलास है। कहा इसमें क्या है? कहा कि इसमें वो पानी है, अगर तुम पियोगे तो मर जाओगे और तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। माँ ने भी वहाँ साथ छोड़ दिया है। कहा कि अल्लाह के वली आपको मालूम नहीं, मैं इसलिए रो रही हूँ ताकि आवाम देख ले कि बेटे के गम में माँ भी शामिल है।